आजादी पर भी ताले पड़ जाएं। हर तरफ शोर शोर और बस शोर हो, तो अब कुछ करना होगा, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर के लिए सोच का आजाद होना जरूरी है। तारीख गवाह है कि हक को बातिल की इस जंग में जीत हमेशा हक की ही हुई है। मैं एक आम आदमी की आवाज हूं, मैं ज़ैन अली, सच का अलम थामे निकल पड़ा हूं लड़ने ये मार्का। देखिए प्रोग्राम मार्का पीर से बुध रात 11:05 पर सिर्फ वक्त न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि उनके दिल उनकी तरफ से गफलत में हैं और उनके लिए उनके सिवा भी बहुत से आमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बिलबिलाने लगे, आज मत बिलबिलाओ, तुम हमारे मुकाबले पर मदद किए जाओगे। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 63 तक 66 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं और इसमें सबसे अहम जो है वो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का बयान है। कहते हैं कि नए पाकिस्तान के दावेदार कुछ नहीं कर रहे, बहतान तराशी पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कहते हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इस बयान में कितनी सदाकत है और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को अपने हवाले से जितने भी केसेस कोर्ट में मौजूद हैं उसके हवाले से सही मानों में किस किस्म के बयानात देने चाहिए या अमली तौर पर क्या करना चाहिए, ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे, हमारे डिस्कशन बनेंगे। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। असद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में और आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियाँ भी शामिल करना चाहूँगी। दूसरी अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सियासी जमातें मर्जी का इंसाफ चाहती हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं नईम बुखारी साहब के, और नईम बुखारी साहब ने ये कहा था कि वो अदालत का ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं, जिस पर जवाबन उन्हें ये भी कहा गया था कि वो बहुत बेहतरीन मुआविन अदालत के साबित हो रहे हैं। अब अदालत को उन्होंने किस हद तक मुआवनत फराहम की है और अदालत किस हद तक सही फैसला लेने में जो है वो, और यकीनी तौर पर अदालत की जानिब से जो भी फैसला आएगा वो सही फैसला ही होगा। लेकिन जैसे अफसर अब्दुल अली साहब कहते हैं कि इंसाफ भी एक रिलेटिव टर्म है, जिसके हक में फैसला आ जाता है उसकी तो वाह वाह होती है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि सियासत हमेशा से मैं न मानू की रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अदालत की जानिब से जो भी फैसला आएगा वो मनन तस्लीम कर लेंगे। कहाँ तक ये बात सही साबित होगी इस बारे में तो देखेंगे। धरने और एहतजाज का सिलसिला खत्म होगा या नहीं होगा, सड़कों पर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन एक और खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। बिलावल भुट्टो सड़कों पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं और लाहौर से फैसलाबाद के लिए काफिलों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये खबर भी ताज़ा तरीन है। और बिलावल ने अब जो ये आज़िम सफ़र होने के हवाले से ऐलान किया है, इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का जो उन्होंने ऐलान किया अपने 4 मुतालिबात के हवाले से, उन्होंने ये कहा था 27 दिसंबर को जब उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में बरसी थी मोहतरमा की और वहाँ पर खिताब किया था, तो उनका ये कहना था कि अभी भी वो एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर हुकूमत ने ना मानी तो क्या हुकूमत को उनके 4 मुतालिबात तस्लीम कर लेने चाहिए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कल साहब, आप क्या कहेंगे? नए पाकिस्तान के दावेदार कुछ नहीं कर सके, नया पाकिस्तान नहीं बना सके, ये तो वज़ीर आज़म कहते हैं। अब जो ये 4 मुतालिबात के हवाले से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि ये 4 मुतालिबात तस्लीम कर लेने चाहिए थे हुकूमत को? वैसे इन मुतालिबात में ऐसा कुछ तो था नहीं कि अगर हुकूमत तस्लीम ना करती तो कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे 4 मुतालिबात हों, चाहे उससे ज़्यादा हों, चाहे इवन फॉर दैट मैटर उससे कम हों, ये दोनों हकीकत में देखा जाए, दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप देख लें, इनकी सियासत अब इकट्ठे चलना शुरू हो गई है। सही। जब से इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वो ठीक है, होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने किया, लेकिन उसका फोकस एक था कि कम वक्त में हम दोनों पार्टीज़ ने मिल के बांट के इस पाकिस्तान को लेके चलना है। इस पाकिस्तान को ओके जमहूरियत भी देनी है, एक दूसरे की हमने टांगें नहीं खींचनी। और उन्होंने ये कहा जी कि हाँ, हकीकत में ऐसा ही है कि अगर हमारा कोई इत्तेहाद है तो वो कहने को तो उन्होंने कह दिया कि करप्शन के ख़िलाफ़ हैं हमने आवाम को गुड गवर्नेंस देनी है, और हम ये है कि जिसको आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी तो नहीं कहना चाहिए, और उर्फ़ आम में इन अ वे
اناؤنس کیا جی کہ نہیں کسی صورت بھی ہم فوج کو کنٹین رکھیں گے دونوں پارٹیز نے. اور آپ پچھلے 9 سالوں کے اندر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں پارٹیز نے نہ تو کرپشن پہ کچھ کام کیا نہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کام کیا. ہاں دے ور ایبل کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہاں اسٹیبلشمنٹ کو اور ایون فار دیٹ میٹر ملٹری کو اپنے حساب سے انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کنٹین کرنے کی کوشش کی اور ٹو بی ویری آنیسٹ وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے. اب اگلی صورت آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو فیصل آباد کی ان کی ریلی ہے اس کو تھوڑا سا بعد میں ٹچ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے راج کٹاس کے اندر کل بہت ساری باتیں کی ہیں صحیح، لیکن ان سب سے میرا خیال ہے جو ڈومینیٹنگ چیز آتی ہے نا وہ انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان میں جو مختلف مذاہب کے بسنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں. ایسے کہ ہمیں ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بینگ دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہو از نمبر 1. اور انہوں نے بالکل کلیئر کہا جی کہ اٹ از ناٹ کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں صرف یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور میں مسلمانوں کا وزیر اعظم ہوں. ہی سیڈ کہ وہ تمام لوگ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہیں میں ان سب کا وزیر اعظم ہوں ان کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہے. اور چاہے وہ ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں کرسچنز ہیں اور ایون فار دیٹ میٹر مسلم اور کوئی بھی مذہب ہے ہاں وہ سب کے سب پاکستانی ہیں سب کے برابر کے حقوق ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف مذہب کی بنیاد پہ کسی فرقے کو ان اے نشانہ بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر انہوں نے یہ میسیج دیا ویری کلیئر میسیج ہی ہیز گیون. وائی بیکاز اگر آپ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ میسیج جاتا ہے تو نچلے لیول پہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ایک لحاظ سے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس طرح کی اسپیچ اگر آپ اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیں ہندوستان کے اندر چلے جائیں تو مودی ہیز نیور اسپوکن لائک دیٹ. ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی بیسیکلی ہندو انتہا پسند لوگ ہیں. وہ تو ہندوتا کی بات کرتے ہیں وہ تو انڈین کلچر کی بات کرتے ہیں ہندو کلچر کی بات کرتے ہیں. اینڈ دے سے کہ جی جو بھی مذاہب کے لوگ وہاں پہ ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں ان سب کو ہندو کلچر کو ہندو ریچولز کو انہوں نے فالو کرنا ہے. ویئرایز یہاں پہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بہتر بڑا کلیئر میسیج دیا ہے یونیورسلٹی پر مبنی. جی بالکل ایک تو یہ ہو گیا. اب اسی کے ساتھ باقی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تعمیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آتے. نو ٹو بی ویری آنیسٹ 3-4 مختلف سروے کرنے والے ہیں پل ڈاٹ والے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جب انہوں نے چاروں صوبوں کو ان کمپیریزن ڈالا گورننس کے اوپر اوکے لوگوں کی کس طریقے سے وہ خدمت کر رہے ہیں اور ایون کرپشن کو بھی انہوں نے کس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی تو حقیقت میں بتاؤں کہ وہ لوگ کیونکہ ایک پارٹی کو 26-27 سال ہو گئے دوسری کو 32 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کی میں بات کرتا ہوں تو ان دونوں پارٹیز کو ہاں ایک وہ پارٹی جو پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تھی ہاں اس پارٹی نے ان کو بیٹ ضرور کیا ہے. اچھا گورننس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اس نے نئے ہونے کے باوجود کچھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. I have spoken to so many people in Peshawar, in Kohat, even for that matter in Mardan, just to find out کہ ہاں یہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں. اے این پی کے بارے میں بات کی نون لیگ کے بارے میں بات کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی. پنجاب کے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آنے والے انتخابات میں شاید خیبر پختونخوا بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. دیکھیں وہ تو یو کی ناٹ پریڈکٹ اباؤٹ ٹمارو کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جہاں تک تو عمران خان کی پارٹی چلانے کی صلاحیت ہے جس طریقے سے ان کو پارٹی کو چلانا چاہیے جس طرح سے ان کی فالو شپ موجود ہے پاکستان کے اندر ینگسٹرز کے اندر بھی ہے بڑے لوگوں کے اندر بھی ہے بڑی ایج کے لوگوں کے اندر بھی تو اس طریقے سے ٹو بی ویری آنیسٹ ان کے ڈیسیجنز اس طرح کے رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو اس طریقے سے صحیح معنوں میں کامیابی سے تو نہیں چلا سک رہے. ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں تو وہی چند چہرے ہیں جنہوں نے ایکچولی ان کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ جو کہ 20 سالوں سے اس پارٹی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور انہی کی پارٹی کے اندر سے لوگ نکلے ہیں اور وہ عدالتوں کے اندر بھی چلے گئے ہیں. سو دیٹ مین کہ ایز اے پارٹی لیڈر جس طریقے سے پارٹی کو ایک ہارنس کر کے ساتھ رکھ کے اور پھر آپ کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس ایج کے ساتھ بھی 20-21 سال ہو گئے ہیں آپ کو ایک پارٹی چلاتے ہوئے تو وہ جو آئی وڈ سے کہ جو ایک میچورٹی آپ دیکھنا چاہتے ہیں پولیٹیکل میچورٹی دیکھنا چاہتے ہیں جو فیصلوں کے اندر آپ سٹرینتھ دیکھنا چاہتے ہیں پھر فیصلہ کر کے اس کے اوپر ٹھہرنے کی صلاحیت ہے ٹو بی ویری آنیسٹ وہ آپ اس میں عمران خان کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر وہ لیک ضرور آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جو ایسے کہ ان ساری چیزوں کو کیا چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے کہ ہاں
ان کی اپنی ایک لحاظ سے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے. ہی از اے سیلف لیس پرسن, کرپشن فری آدمی ہے, ٹھیک ہے. اور واقعی وین ہی کلیم سم تھنگ کہ جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ان ساری چیزوں کے اندر آنے کی, آئی واز ادروائز لیونگ ان اے لائف آف اسٹارڈم, تو ہاں یہ بات کرنے کو یقین تو کرتا ہے آپ کا کہ ہی از اے پرسن. ہاں وہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اگر اوکے کوئی صحیح معنوں میں اپوزیشن کسی پارٹی نے کیا ہے, کرپشن کے خلاف اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں, تو یس اٹ از دی پی ٹی آئی. لیکن اگر اسی کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں نا ڈول چیز آ جاتی ہے, انہی کی پارٹی تھی الیکشن جو ان کا احتساب کمیشن تھا جس میں جنرل حامد صاحب تھے, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے فائنلی تنگ آ کے, بیکاز ہی واز گیٹنگ انٹو دی پیپل, جو کہ لوگ وہاں پہ کرپشن کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے اندر, وہ احتساب کمیشن انہوں نے فارغ کیا. اچھا مین وائل بھی اگر انہوں نے ایک بڑی اچھی روایت کام کی تھی خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن قائم کر کے, لیکن پھر اس کے اندر ڈیفینیٹلی بیوروکریسی کو اعتراضات ہوئے, اس کے بعد آپ ان کے جو پولیٹیشین تھے ان کو اعتراضات ہوئے, اینڈ they had to compromise, they have to forego basically with their ڈی جی احتساب. لیکن ہوا کیا بیچ میں, اب انہوں نے 2016 کے اندر کیا کیا کہ انہوں نے ایک وسل بلوئنگ اور ویجیلنس کمیشن 2016 کے نام سے قانون ضرور پاس کیا. اگین آئی کین سے کہ اس پارٹی نے ٹیک اوور کیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کو شکایات حکومتی اداروں سے ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو حکومتی ادارے کے بارے میں کوئی شکایت ہے, اس کی تمام شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا, اور جو بھی کرپشن کے پیسے ہوں گے تو 30% حصہ اس شخص کو دیا جائے گا, اور کسی صورت بھی اس شخص کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے. یہ اسمبلی سے بھی انہوں نے پاس کرا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوکے سٹل انہوں نے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا, چاہے کچھ بھی ہے. اگر کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, چاروں صوبوں کے اگر ان کمپیریزن جائیں, خیبر پختونخوا بہتر ہے. اگر ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے, اگر پولیس کو جس طریقے سے انہوں نے کام کرایا ہے, سرٹلی دے اسٹینڈ, مطلب بڑا بہتر ٹھہرتے ہیں. لیکن اگر ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز دیکھیے میں صرف ایک I'll take few seconds کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو متبادل لیڈر کے طور پہ جب لے کر آتے ہیں, تو دیکھیے آپ کے ذہن میں کوئی پلان تو ہوتا ہے, آپ ملک کو کیسے لے کے چلیں گے, آپ کی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا پالیسیز ہیں, آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے مزدوروں کے بارے میں, کسانوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں. اچھا پھر آپ معاشی طور سے ملک کو کیسے اس سارے گرداب میں سے نکالیں گے. عمران خان صاحب جس کسی دھرنے جلسے سے کہیں بھی جاتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو مفقود نظر آتی ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر انہی کی پارٹی کے جیسے چند لوگ ہیں, میں ہلکا سی ایگزامپل ضرور دوں گا کہ آپ دیکھیں 2-4 لوگ ہی آپ کو ان کے ارد گرد نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. سو مینی پیپل. چودھری سرور کی ایگزامپل لے لیں, پچھلے کئی مہینوں سے we haven't been able to see him around and actively participating in the matters of his party. He was the one. ہاں کرپشن کو بیس بنا کے انہوں نے اپنا راستہ. دیکھیں پاکستان کے اندر نہ تو کوئی کرسی چھوڑتا ہے نہ کوئی اقتدار چھوڑتا ہے. He was the one who was governor of the biggest province. 12 کروڑ آبادی کا یہ صوبہ ہے, but he said nothing doing and here I go and join this party. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو ساری پارٹی کو ہارنس کر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, مستقبل کا کوئی پلان ضرور دینا چاہیے. ملک کو چلانا انہوں نے کیسے. ایک سوال جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اکثر حلقوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی I'm the one کی بنیاد پہ چلتی ہے. خان صاحب کو دوسروں کی بات سننے کی یا دوسروں کا مشورہ قبول کرنے کی عادت نہیں ہے. کیا یہ تو سارا پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے. آپ اس کو یہ نہ کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی کل بھی بات ہوئی تھی اسی پروگرام میں کہ یاد ہے جب فوجی عدالتیں, بلکہ اسپیشل کورٹس بننے تھے, ان کا نام انہوں نے فوجی عدالتوں کو دے دیا تھا. بھلے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے ہم. تو رضا ربانی جو اس وقت چیئرمین سینٹ بنے بیٹھے ہیں, تو ہی واز سینیٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے بادل نخواستہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے, بڑی آج بھی اسٹیٹمنٹ ان کی چلتی ہے, ان کے وہ اوکے چہرہ دکھایا جاتا ہے, immense agony and pain, جس کے اندر انہوں نے وہ ووٹ کاسٹ کیا تھا. Why? Because that was the party policy. So what we say کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, کہ اگر, اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جتنی بھی سیاست ہے, سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی اسپیشلی, وہ ان کو صرف لیڈر فالو کرتا ہے. ان کو لیڈر کو یہ سارے لوگ فالو کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں لنک کر کے ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے احکامات سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا. آپ زرداری صاحب کو لے لیں, نواز شریف صاحب کو لے لیں, شہباز شریف صاحب کو لے لیجئے,
اور ایون فار دیٹ میٹر عمران خان کو لے لیں, ہاں حقیقت میں ایسا ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں, کیا ان کے خلاف ان کی پارٹی میں کوئی بول سکتا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ابھی پچھلے دنوں جب ان کی پارٹی, تو پھر یہ پارٹیز جمہوری پارٹیز تو نہیں ہوئی نا, یہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں تک تو جمہوریت کا تعلق ہے تو جمہوری رویہ تو ان پارٹیز کے اندر بالکل بھی نہیں ہے, جمہوری رویہ پارٹیز کے اندر نہیں ہے. اور مزید میں اس حوالے سے آپ سے وضاحت بھی لوں گی, لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے کیونکہ بریک کے بعد ہمیں نیوز اپڈیٹس پر جانا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. سیاسی جماعتیں سیاسی تو ہیں لیکن کیا جمہوری بھی ہیں؟ ہمارا سوال یہی ہے کرنل صاحب. اب اس میں ہوا یہ کہ ابھی ریسنٹ ایک سروے آیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو جمہوری رویے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جمہوری ہے, جمہوریت کس طرح کی ہے. تو اس میں جماعت اسلامی کو انہوں نے کہا کہ ان کا کلچر, ان کے جو جمہوریت ہے, ان کے اندر جو ڈسپلن ہے, جو چیزوں کو جس طریقے سے فالو کرتے ہیں, وہ نمبر 1 پہ آئی. پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو بڑے جمہوریت پسند کہتے ہیں, وہ تیسرے نمبر پر آئے. اور اس سے بھی بڑھ کے وہ پارٹی جو آپ سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ پاکستان کو رول کر رہی ہے, سینٹر میں ان کی حکومت ہے, وہ 8 پارٹیاں تھیں, تو 8 میں سے یہ 8ویں نمبر پر ہے. اسی کے ساتھ لنک کر کے آپ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے پارٹیز کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے ہیڈز کو چننا ہوتا ہے, جنرل سیکرٹری ہو گئے, پریزیڈنٹ ہو گئے, وائس پریزیڈنٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جس طریقے سے الیکشن کرائے ہیں پیپلز پارٹی نے, وہ بھی آپ دیکھ لیں ان ہاؤس الیکشن ہوئے اور اناؤنس ہو گیا کہ ہاں جی 2 پارٹیاں ہیں, ایک کے جو ہیڈ ہیں وہ زرداری صاحب ہیں اور دوسرے کے جو ہیں وہ بلاول ہیں. تو اگر آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں, جمہوری رویوں کی بات کرتے ہیں ودن دی پولیٹیکل پارٹیز, تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں جب سے میرا خیال ہے کہ 14ویں امینڈمنٹ آئی ہے جس کے اندر اینی بڈی وہ آرگو کرتا ہے یا پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے, تو اس ممبر کی تو پارٹی میں اندر جگہ بنتی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو انہی پارٹی کے اندر جمہوریت کو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. تو بیسیکلی سب سے ورسٹ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس وقت تو ان پارٹیز کے اندر چل رہی ہے. کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے زرداری صاحب کے خلاف بات کر سکے؟ پارٹی کی جو ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر پاناما کے حوالے سے فیصلہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آئے گا ہم قبول کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر ایک اور عدالت ہوگی جو سڑکوں پر ہوگی, اور پھر ایک اور فیصلہ ہوگا جو سڑکوں پر ہوگا, اور ماہر ہیں سڑکوں پر فیصلے کرنے کے. لیکن اب جو پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول نے ویسے کافی عرصہ پہلے یہ اعلان کیا تھا, اور انہوں نے 2-3 بار جب اپنی تقاریر میں دہرایا بھی اس اعلان کو کہ ہم آئیں گے سڑکوں پہ اور کریں گے مارچ. بی بی نے بھی ایک مارچ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل 1986 کی بات آتی ہے, ایسے ہی ہے نا, when she came from abroad. اچھا ایک چیز کا یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں, خود اپنی وجہ سے ہی اتنے برے طریقے سے پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہاری 2013 کے اندر. کیونکہ 2008 سے لے کے 13 تک جس طرح کی انہوں نے گورننس دی, جس طریقے سے اس پارٹی نے کرپشن کے کلچر کو فروغ دیا, جس طریقے سے انہوں نے قومی اداروں کا تیا پانچا کیا, آئی سے اٹ از انبلیویبل. یو ڈونٹ, آئی سے کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ دس از دی پارٹی جس کی روٹس عام لوگوں کے اندر ہیں. اتنے ورکرز ان کے ڈائی ہارڈ ہیں, انہوں نے کس برے طریقے سے گورن کیا کنٹری کو پچھلے 5 سال کے اندر. اور اس کے بعد جب اگلے 4 سال, اب دیکھیں 9 سال تو ہو گئے ان کو سندھ کی حکومت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو, چاہے آپ کراچی کے شہری علاقے دیکھ لیں, سندھ کے شہری علاقے دیکھ لیں, یا آپ دیہی علاقے سندھ کو دیکھ لیں, اربوں کے حساب سے اور ہزارہ ارب کے حساب سے ان کو فنڈنگ گئی ہے سندھ حکومت کو. یو ڈونٹ فائنڈ کہ کتنے پیسے وہاں پر لگے ہیں. تو اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ان کی ہے, ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن تھی کہ ہاں پارٹی جو ہے وہ بہت گراف فردر نیچے جاتا جا رہا ہے. دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہاں یہ بلاول کو جب وہ بیچ میں لے کر آتے ہیں. اچھا آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ پارٹی اب تک جس کو کہتے ہیں, یہ تو ذوالفقار علی بھٹو اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کی وجہ سے تو انابے دیکھا جائے تو یہ اقتدار میں آتی رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر
ان کی اپنی گراؤنڈ پرفارمنس دیکھی جائے تو یس یو کین ملٹیپلائی دی گراؤنڈ پرفارمنس ود زیرو والی بات جیسے آ جاتی ہے. بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے تو نام کے ساتھ تو بھٹو ان کے بھی آتا ہے, اور جب وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو وہ سب سے پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ میں بی بی شہید کا اور ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نعرہ یا یہ بات یا یہ جملہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے خون گرمانے میں کام آئے گا؟ میں ایک چیز یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ایک وابستگی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے, یہ پہلے ایسے ہو جاتا تھا. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ جب سے میڈیا نے نا چیزوں کی ڈیٹیلز میں جانا شروع کیا, میڈیا نے بہت میجر رول پلے کیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور اس سے زیادہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر اویئرنس لے کر آنے میں. اب ہوا یہ ہے کہ اب لوگ اس کے اندر نہیں آنے والے. اگر وہی بھٹو کا نواسا ہو گیا یا بھٹو کا بے نظیر بھٹو کا اگر بیٹا ہو گیا دیکھا جائے تو پھر تو ان کو 2013 کا الیکشن تو اس پارٹی کو جیت جانا چاہیے تھا نا, چاہے کچھ بھی کرتے رہتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کے اندر وہ ہلکے ہلکے ود دی پیسج آف ٹائم وہ سیاسی شعور آ گیا یا آنا شروع ہو گیا ہے, ویئر دے آر ایبل ٹو ڈفرینشیٹ. دو اٹ از ڈیفیکلٹ, وائی بیکاز پرابلم ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہیں ہی ہماری صرف 2 سے 3 4 پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, آپ نون لیگ کو لے لیجئے, پی ٹی آئی کو لے لیں, فضل الرحمان کی پارٹی ہے, ایم کیو ایم کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے نا. یہ پارٹیز آتی ہیں جن کو لوگ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہی ان کے سامنے ہوتی ہیں الیکشنز کے اندر, تو ووٹ تو ایک لحاظ سے انہیں کو پڑھنے ہوتے ہیں. بٹ آئی سے کہ پیپلز پارٹی باوجود ان سارے آئی سے کے ڈرا بیکس کے, ان سارے ہک اپس کے, they are trying to get back actually into the politics. So this is جس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ ٹوکن قسم کا وہ ایک سلسلہ کرنا چاہتے ہیں بلاول صاحب, کہ وہ لاہور سے لے کے فیصل آباد تک ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گیج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی کیا آئی سے کہ مقبولیت کتنی ہے, ان کو لوگ فالو کس طرح کرتے ہیں, اور آگے کا پھر وہ مستقبل بھی نہیں کریں گے کہ الیکشن جب آ رہے ہیں تو انہوں نے چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, ان کی کیا پارٹی پالیسی ہونی چاہیے, یا انہوں نے اوورال اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ بندی کرنی ہے سیاست کے لیے, الیکشن کے لیے, وہ انہوں نے کس طریقے سے کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پرابلی وہ گیج کرنے جا رہے ہیں. بٹ ٹو مائی مائنڈ اگر دیکھا جائے اس پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, اینڈ ایون فار دیٹ میٹر بلوچستان کے اندر, اگر آپ کو الیکشن کے اندر صرف 2 ہی پارٹیاں جن کا مقابلہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا, اٹ از دی نون لیگ اینڈ دی پی ٹی آئی. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, بائی لارج سندھ کے یہی رزلٹ رہیں گے انلیس کہ وہاں سے. تو پھر دیکھا جائے تو اوورال وہی صوبائی سیاست جو ہماری اس وقت چل رہی ہے, وفاقی سیاست تو ہے ہی نہیں. almost it is going to be like that. علاقوں میں پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ ایک وفاق میں ہوتے تھے, اس کے بعد پھر ہم صوبوں تک سمٹ گئے. اب تو ایسا لگتا ہے علاقوں میں سیاست ہو رہی ہے, علاقہ بڑھ چکا ہے, یہ اس جماعت کا, یہ اس جماعت کا, یہ اس جماعت کا. دیکھیں اگر اس وقت بھی پاکستان کے صحیح معنوں میں صورتحال دیکھیں, خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, پنجاب کے اندر آپ کو نون لیگ نظر آتی ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے اگین, اور بلوچستان کے اندر نون لیگ کو بھی کہہ لیں, اور وہاں کی جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ ساری آتی ہیں. تو بیسیکلی تو ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر آپ کو جو حکومت ہوتی ہے مرکز کے اندر پاکستان میں, اس کی پارٹی ہے, وہ حکومت کر رہی ہے. اور گلگت بلتستان کے اندر بھی آلموسٹ سچویشن تو ساری اسی طریقے سے ہے, اور یہ تو آپ کو ٹرینڈ اسی طریقے سے نظر آئے گا پاکستان کے اندر سے. سر کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی سعید الزمان صدیقی کے حوالے سے. ایک اچھی اور ایک بڑی شخصیت ہے, ایک بڑا نام تھے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار وہ قانون دان تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیریکٹر تھا ان کے اندر, کہ وہ کسی چیز کے آگے دبتے نہیں تھے, جھکتے نہیں تھے. یہ علیحدہ چیز ہے کہ ان کا ادروائز جھکاؤ ہمیشہ نون لیگ کی طرف ضرور رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دی ریزن کہ اس خرابی صحت کے باوجود بھی ان پہ نون لیگ نے ٹرسٹ کیا, اور ہی واز چوزن ٹو بی دی گورنر سندھ. بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ ہاں ہم نے ایک بہت اچھے شخصیت کو, بہت اچھے قانون دان کو, اور ہم نے لوز کیا ہے نوے دیکھا جائے تو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب ایون فار دیٹ میٹر پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, تو ایون ان کے سامنے بھی سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے تھے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ان کی ادا وہ نواز شریف صاحب کو, ان کی پارٹی کو پسند بھی آئی, اور یہ ہمیشہ سے پھر ان کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے ان کو لے کے چلے. اور ان اے وے جب ان کو گورنر سندھ بھی بنایا, تو پھر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو میسج دیا کہ جو میرے ساتھ چلتے ہیں, میں ہمیشہ ان کا خیال رکھتا ہوں, ٹل سچ ٹائم کہ
کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوب بلاوا نہ آ جائے. اور سمپلی سے کہ اس طریقے سے یہ سارا ہے. بالکل صحیح. طیبہ کیس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. طیبہ سویٹ ہوم کے حوالے DNA کا حکم بچیوں کی جانوں اور عصمتوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے, چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے. سر یہ طیبہ جیسے کیسز جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں, میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی جب شو میں بات کی تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک وائلنس کا کیس تھا یا بچی کو گھر میں رکھا گیا, اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی, لیکن اگر اصولی طور پر دیکھا جائے یا ایک باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے سوچا جائے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت تھاٹ پرووکنگ قسم کا واقعہ ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم, بحیثیت شہری اور بحیثیت پڑھا لکھا انسان؟ کیا صحیح معنوں میں ہم خواندگی کے عمل سے گزر پائیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حقیقت میں بتاؤں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از این آئی اوپنر. اور ہم سارے, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں, ہمیں ان کا شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ چیز تو آلموسٹ دبدبا جانی تھی. یہ تو اگر وہ اس کا 100 نوٹس نہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو بڑی مختلف ہونی تھی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی, ہم سب کی تو آتی ہے کہ اپنے پاس پڑوس پہ ہم ضرور نظر رکھیں. پہلے تو ہم خود پہ امپلیمنٹ کریں, اسی طرح باقی جگہوں پہ نظر رکھیں کہ کسی گھر میں کسی بچے کے ساتھ ایک تو اس طرح کا انڈر ایج بچہ یا بچی جو بھی ہے ان کو وہاں گھر کا کام نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی. اور پھر حکومت کو بھی ایک بہتر قانون سازی ضرور کرنی چاہیے, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ قانون سازی بھی ہو جائے گی, لوگوں کے اندر وہ آگئی شعور بھی آ جائے گا. لیکن اس ساری چیز کو جگانے میں پھر میں کہوں گا کہ میڈیا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. لیکن آپ کل دیکھیں, کل کی جو سماعت تھی, اب دو سماعتیں تھیں نا, سپریم کورٹ میں ہو رہی تھیں. جب پاناما پیپر کیس سلسلہ چل رہا تھا تو اس کے اندر وزراء بھی موجود تھے, اس کے اندر نون لیگ کے بےتحاشا لوگ موجود تھے, اینی ون فار دیٹ میٹر PTI والے بھی موجود تھے. جب طیبہ کا کیس وہاں پہ ہوا تو وہاں پر اس وقت کوئی حکومت کا فرد موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ دس واز دی ٹائم کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو اور پھر حکومتی پارٹی کے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا. اٹ وڈ ہیو گیون اے ویری ویری گڈ میسج ٹو دی جنرل ماسز کہ ہاں یہ ہم اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کچھ زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو حکومت اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری اس فیملی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں. بٹ آئی سے دس کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی چیف جسٹس. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور بالکل یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. افغانستان میں ہونے والے دھماکوں کی بات کریں گے. افغانستان دھماکے, امارات کے 5 سفارتکار, نائب گورنر قندھار, خفیہ ایجنسی کے مقامی سربراہ ہلاک ہوئے. پاکستان ملوث ہے, پولیس چیف کا الزام. افغانستان کے دل اور دماغ سے یقین مانے کہ جب بھی افغانستان کے اندر کسی طرح کا کوئی انریسٹ ہوتا ہے, کوئی کسی طرح کا دھماکہ ہوتا ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی سوسائڈ بامبر ہے اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ شاید وہ ختم کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو جیسی خبر آتی ہے تو پہلی چیز یہی آتی ہے کہ امیجیٹلی دے آر گوئنگ ٹو ملائن پاکستان. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, پاکستان نے ایک بڑی طویل جد و جہد کی ہے دہشت گردی کے خلاف. اب بھی وہ ہم جنگ کر رہے ہیں. یہ افغانستان کے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ وٹ آر دی ڈوئنگ. کیا وہ, اب دیکھیے کل کا جو واقعہ ہوا ہے پرسوں کا, تو اس کے اندر تو طالبان نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے کہ یس وی آر دی ون. دیکھیے اس وقت بھی افغانستان کے اندر طالبان کا بہت سیریس ہولڈ آتا ہے, آلموسٹ کوئی 60 to 65% ایریا کے اوپر. آپ کچھ بھی کہہ لیں, افغان حکومت وہاں پر ہے, ان کی افغان نیشنل آرمی ہے, افغان نیشنل پولیس ہے وہاں پر, ان کا اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ اتنا ہے. اگر یہ NDS اور را مل کے پاکستان کے خلاف اتنا ہینیس ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں تو یہ کیا افغانستان میں کابل اور قندھار کو یہ محفوظ نہیں کر سکتے؟ بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ یہ روش جو ہے افغانستان کو یہ ترک کرنی پڑے گی. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو ہر طرح سے افغانستان کے ساتھ کھڑے, افغانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے. ہمیں کسی طرح کا کوئی الجھن نہیں ہے, ہمیں کسی طرح کا کوئی کمپلیکس نہیں, ہم ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ چائنا, رشیا اور پاکستان نے ایک کانفرنس کی, کس کے اوپر؟ افغانستان کے اوپر. اینڈ آئی فورسی کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو بھی بیچ میں آ کے ملنا چاہیے, بیکاز اٹ از پرٹیننٹ ٹو افغانستان. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ افغانستان جو مرضی کہتا رہے, ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو گورننس ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا. انتہا درجے کی کرپشن ہے افغانستان کے اندر. حقیقت میں آپ سے بتاؤں, آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ امریکہ نے وہاں پہ خرچ کیے ہیں. اینڈ واٹ از دی آؤٹ کم ان اے وے دیکھا جائے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے.
इसी के साथ एक खबर और मैं आपसे ज़रूर मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है वो एंड पे थोड़ा सा मिस हो गई है। बिल्कुल, वो भारत के हवाले से जो खबर थी उसके हवाले से भी मैं ज़रूर कुछ बात करना चाहूँगी। 8 के बजाय 20 घंटे ड्यूटी की जाती है, एक और भारतीय फौजी फट पड़ा। ये जो भारतीय फौजियों के बयानात आने शुरू हुए हैं, इसके हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब मेरे पास वक्त मुख्तसर है। ये क्या कहेंगे इस हवाले से? मकबूजा कश्मीर में अगर एक तरफ देखा जाए तो वही फौजी हमें वहशी दरिंदे नज़र आते हैं जो निहत्ते शहरियों पर हमें भूखे शेरों की तरह टूटते हुए नजर आते हैं, और वही फौजियों के हवाले से अगर बात की जाए तो बेचारे एक तरफ खुद कसम पुरसी की हालत में भूखे गुजारा कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है इंडियन आर्मी के काम करने का। इनके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जब वो कश्मीर की बॉर्डर की तरफ आते हैं तो उनको अपने घर से आने में 5-5 दिन का तो सिर्फ ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, डेफिनेटली ओवर एक्सटेंडेड उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ऑपरेशनल एरिया के अंदर वो डिप्लॉयड हैं। अच्छा, फिर छुट्टी का मिलना ना मिलना एक वो फैक्टर भी बीच में आता है। फिर उससे भी बढ़ के वो काम कौन सा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर एक ज़मीर भी तो आपका है, डेफिनेटली वो आपको प्रिकिंग ज़रूर करता है, वो जगाता ज़रूर है आपको। अच्छा, इसी के साथ एक BSF का भी सोल्जर है, उसने तो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल कर दी। वो वीडियो वायरल ने तो भारतीय हुकूमत के अंदर एक भौचाल पैदा कर दिया। उसको जो BSF कमांडर्स थे उन्होंने उसी सोल्जर को बेसिकली जो है ना मोर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू किया कि ही इमोशनली इम्बैलेंस, शराब पीता है, इल डिसिप्लिन है, सारा कुछ है। लेकिन वो बात क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, इंडियन अवाम उसके साथ खड़ी हो गई, उसके साथ इवन राजनाथ ने कहा कि इसकी इन डिटेल इंक्वायरी करें। तो हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो इंडियन आर्मी के अंदर हैं। और आप ये देखें, दिस इज़ द आर्मी जिसके अंदर बेतहाशा सुसाइडल केसेस भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखने की बात है, जब आप निहत्ते लोगों पे जुल्म करते हैं, जब हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं जिस तरीके से, और 6 माह हो गए हैं, 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सामने तो आती हैं। आफ्टर ऑल इन फौजियों का ज़मीर तो है ना, चाहे जैसा भी आप कह लें, बिल्कुल जागता है वो। बिल्कुल ठीक हो गया। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट की कुछ बात करना चाहूंगी। 39 मुल्क की इत्तेहाद के सरबराही सऊदी अरब या जनरल राहील किसी ने राब्ता नहीं किया, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है। साबिक आर्मी चीफ ने इजाजत नहीं मांगी, सरताज अजीज। अच्छा, इसको क्योंकि सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये 6 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी थी रात के टाइम पे, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ में ये तो खुसूसियत ज़रूर है, उनके अंदर पोटेंशियल हो ना हो, कैपेबिलिटी हो ना हो, लेकिन ये है कि उनको खबरों में रहने का फ़न ज़रूर आता है, दैट्स नो डाउट। ओके, आप सिर्फ ये देख लें कि ही इज़ द पर्सन, और उनकी फुर्ती और चालाकी और तेज़ी देख लें कि वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और पानी और बिजली के वजीर भी हैं। यू कैन मेक आउट, दो इतनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हैं, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि ये उनकी इमेच्योरिटी नज़र आती है। 6 तारीख को वो पूरी दुनिया में अनाउंस कर देते हैं कि हाँ, वो उनके मामलात जो है वो तय पा गए हैं, एंड जनरल राहील शरीफ इज़ गोइंग टू बी दी 39 जो मुल्कों की अफवाज हैं जो टेररिज्म के खिलाफ जाके लड़ेंगी, तो उसके वो सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक लिहाज से इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, जब इसके बाद क्या हुआ कि मीडिया के ऊपर, टीवी शोज़ के ऊपर बड़ा सीरियस और धुआंधार किस्म की जो है ना, जिसको कहते हैं डिबेट शुरू हो गई। और आप अगर इन डिबेट्स को थोड़ा सा डिटेल्स में जाके देखें तो वो लोग, क्योंकि देखें जनरल राहील शरीफ ने जिस तरीके से 3 साल पाकिस्तान फौज को कमांड किया, जो उन्होंने काम किए, दहशत गर्दों को जिस तरीके से आउट से जहन्नम वासिल किया, जिस तरीके से उनकी वो पॉलिसीज थी, तो ही टर्न आउट टू बी अ टावरिंग पर्सनालिटी। और उनको आप वुड सिंपली से कि हाँ, ये आपके जितने लोग जो रूलर्स हैं उन सबको पीछे छोड़ गए थे मकबूलियत के अंदर। बट सी व्हाट हैपन्स देन, कि अंडर दिस गाब एक चीज़ है, तो ऐसा लगता था कि जैसे मीडिया में लोग बैठे हुए सूडो इंटेलेक्चुअल्स में। वैसे आपको नहीं लगता, बड़ी कथा कलामी की बात है, आपको नहीं लगता है कि हम बहुत से ऐसे इश्यूज जो हमसे कंसर्न नहीं है, हम उनको इश्यूज बनाना चाहते हैं, और हर वो बंदा जो इररिलेवेंट है वो कमेंट करना चाहता है किसी भी मामले के ऊपर? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही कुछ हुआ। अच्छा, मीडिया के ऊपर ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शिया सुन्नी, दिस एंड दैट की सारी कहानी बीच में लेकर आ गए। अच्छा, और उसके साथ फिर क्या हुआ कि 11 तारीख को तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दी सेनेट के अंदर कि नहीं, बिल्कुल निकल की बात है 12 तारीख की, बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इन्होंने ना GH को NOC के लिए अप्लाई किया है, ना हमारे पास कोई आया है। सरताज अजीज़ ने कहा जी हमें तो कुछ पता नहीं था। एज यूजुअल सरताज अजीज़ को तो कुछ भी पता नहीं होता, वट एवर द केस में भी। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये लोग हैं
اسی انہی چیزوں کے آڑ لے کے تو یہ فوج کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ اس قسم کی باتیں جن سے کسی بندے کا کوئی تعلق نہ ہو, یا وہ لوگ جو ارریلیونٹ لوگ سمجھے جاتے ہیں, ان کو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ بات کو صرف بات برائے بات ہی رہنے دیا جائے, اس کو اس طرح سے بات برائے تنقید نہ بنا دیا جائے, یا تنقید برائے بات نہ کیا جائے. تھوڑا سا تنقید کرنے میں محتاط رہیے تاکہ آپ کی اپنی زندگی بھی پرسکون ہو اور دوسروں کی بھی. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.